उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़तिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेइंतहा एहसानात और बेइंतहा इनामात हमारे ऊपर हैं। अगर हम उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें तो हम उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक नेमत के शुक्राने में सजदा के अंदर गिरा रहे और अल्लाह की इबादत के अंदर लगा रहे, तब भी इंसान उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ़ एक नेमत का इंसान शुक्र अदा करना चाहे तो इंसान के बस में नहीं। चे जाए कि हम सुबह से लेकर शाम तक, सर से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह खुदा की नेमत को इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के इनामात की वजह से हम दुनिया के अंदर मौजूद हैं। वरना हमारे अंदर जितनी बुराइयां मौजूद हैं, हमारे अंदर जितने गुनाह मौजूद हैं, हम जिन जिन गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं वो ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों की बदौलत पहली उम्मतों की पूरी बस्ती ख़त्म कर दी गई, हलाक कर दी गई, तबाह बर्बाद कर दी गई और रुए ज़मीन पर उनके नामो निशान को मिटा दिया गया, उनकी जगह को इबरत की जगह बना दिया गया। वो सारी ख़राबियाँ, वो सारी कोताहियाँ, वो सारे गुनाह के काम आज हमारे अंदर मौजूद हैं। इसके बावजूद अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे उन गुनाहों के बावजूद हमें इस दुनिया के अंदर बाकी रखा है। और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है, वरना हम सब का हाल एक जैसा है। चाहे कहने वाला हो या सुनने वाला हो, सब एक मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, सब का हाल यकसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के गुनाह के ऊपर पर्दा डाल रखा है, वरना कोई एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा न करता अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर्दे को हटा दे। ये अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़्ल और उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे साथ इनामात फ़रमाए हैं और एहसानात फ़रमाए हैं, उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ माल अता फ़रमाया है, रिस्क अता फ़रमाया है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाता है, दुनिया के अंदर किसी के कब्ज़े के अंदर नहीं है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ इरशाद फरमा दिया, हमने लोगों के दरमियान उनकी रोज़ी और उनके रिस्क को तकसीम किया है। मईशत को तकसीम करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमारा हाल ये है कि अगर हमारे ज़िम्मे, हमारे इख्तियार में दे दिया जाता, हम अपने अलावा किसी को
آگے بڑھتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تو ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم خود نہیں جان سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ذمے لے رکھا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب انسان کو مال عطا فرماتا ہے تو مال دینے کے بعد اللہ رب العزت آزمائش کے اندر ڈالتا ہے۔ مال کے حقوق کی ادائیگی آدمی کرتا رہے گا، یہ مال اس کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بنے گا، اور اگر مال کے اندر حقوق کی کوتاہی کرے گا، مال کے حق کو ادا نہیں کرے گا تو یہ مال اس کے لیے آخرت میں مواخذہ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت جب مال دیتے ہیں تو اس مال کے ذریعے سے آدمی اس کے حقوق کو ادا کرے۔ مال کے حقوق کیا ہیں اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج کے اس دور کے اندر مال آدمی دیکھے گا تو ہر ایک کی زندگی ماضی کے مقابلے حال الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود ماضی کے مقابلے حال کے اندر ذہنی طور سے پریشان بھی زیادہ ہے۔ پہلے کے احوال جو بڑے سناتے تھے وہ یہ تھا کہ گھر کے اندر اگر 10 آدمی رہتے تھے، 1-2 آدمی 4 آدمی کام کرتے تھے، باقی آدمی کھاتے تھے، چین سے رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے، کسی طرح کے کوئی اضطراب، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج جتنے افراد ہیں سب کام کر رہے ہیں، سب کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشانی ہے اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ آخر اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ مال بڑھ رہا ہے، اسباب اور وسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشانی، بے چینی یہ بڑھ رہی ہے۔ آخر کیوں؟ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے اندر مال جو دیا ہے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مقصود بنا لیا۔ جب ہم نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا تو اس کی کمی کی بنیاد پر آدمی رنج افسردہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، رنج اور افسردہ ہو جاتا ہے اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑھوتری کی بنیاد پر اس کو چین اور سکون ملتا ہے۔ حالانکہ نہ مال کی کمی آدمی کی پریشانی کا ذریعہ ہے اور نہ مال کی فراوانی آدمی کے لیے چین اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز اس کو عطا فرمائی ہے تاکہ دنیا کے اندر اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ ہم نے ضروریات سے آگے بڑھ کر اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے مال کو کمانا سمجھ لیا، اور انسان کی 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس میں سے ایک اس کی حرص اور تمنا ہے اور دوسری اس کی خواہشات ہے۔ یہ 2 چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اپنی خواہشات کو دنیا کے اندر پورا کرنا چاہیں تو یہ چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو جگہ بنائی ہے وہ جنت کو بنایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہم دنیا کے اندر پوری کر لیں تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے۔ لہذا جب ہم اس کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر جتنا بھی آدمی کماتا ہے وہ اس کو کم نظر آتا ہے۔ آدمی کو اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرمایا ہے جس سے اس کی ضروریات الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں، عافیت کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ اس کی نگاہ خواہشات کے اوپر ہے، اور خواہشات کی تکمیل دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایک خواہش پوری ہوئی، دوسری خواہش کھڑی ہو گئی، دوسری پوری ہوئی، تیسری کھڑی ہو گئی۔ اب یہ خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ انسان کے بس کی بات نہیں، جس کی بنیاد پر آدمی پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور اس پریشانی اور بے چینی کی وجہ سے ہر فرد پریشان رہتا ہے اور اسی کی تکمیل کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رزق کا وعدہ کیا ہے۔ رزق کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کھانا پینا، یعنی کھانے پینے کی ضرورت کا پورا ہونا، اللہ رب العزت اس کا انتظام فرمائے گا۔ کپڑے پہننے کے لیے عطا فرمائے گا، اور سایہ دار مکان عطا فرمائے گا جس کے اندر آدمی
سکون سے رہ سکے۔ یہ تین چیزیں روزی کے اندر داخل ہے، رزق کے اندر آتی ہیں۔ اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے کہ میں دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں ہر ایک کو روزی میں دوں گا، اور اللہ رب العزت روزی عطا فرمانے والا ہے، اور ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما رکھا ہے۔ ہماری ضروریات سے زائد مال ہیں، ہماری ضروریات سے زائد چیزیں موجود ہیں، ہماری ضروریات سے زائد کپڑے موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت کے اندر درجات کی ترقی کا ذریعہ بنیں۔ آخرت کے اندر درجات کی ترقی کا ذریعہ یہ اس وقت بنیں گی جب ہم اس کو اللہ کے راستے کے اندر بھیج دیں گے۔ جب ہم اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیں گے تو آدمی جو چیز آگے بھیج دے گا وہاں پر جانے کا اس کا جی چاہے گا۔ آج انسان کا جی نہیں چاہتا، مرنے کا جی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اگر آدمی اپنے مال کو اللہ کے یہاں محفوظ رکھ لے تو انسان جس جگہ مال کو محفوظ رکھتا ہے اس جگہ انسان کا طبعاً لگاؤ ہو جاتا ہے، اس جگہ میلان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مال کو اللہ کے یہاں خزانے میں جمع کریں گے اور اللہ کے یہاں بھیجتے رہیں گے جانے سے پہلے، تو انسان کا رجحان، انسان کا میلان اس کی جانب ہو جائے گا جو بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا، اور ان کو مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید ان کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی تھی۔ جب آخرت کی آدمی تیاری کرے گا تو وہاں پر جانے کے لیے وہ تیار رہے گا، انتظار کے اندر رہے گا کہ جلدی سے کوئی آئے اور میں اس جگہ چلا جاؤں۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتا ہے، یعنی بندے کو اللہ رب العزت سے ملا دیتا ہے۔ موت ہی کے ذریعے سے آدمی وہاں پر پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، ہم اس مال کو اپنے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ یاد رہنا چاہیے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جتنا بھی کہہ لے آدمی میرا مال ہے، اس کا مال تو وہی ہے جو کھا کر ختم کر دیا، کپڑا تھا پہن کر پرانا کر دیا، یہی اس کا مال ہے، یا وہ اس کا مال ہے جو اس نے آخرت کے لیے اللہ کے یہاں بھیج دیا، اپنے آگے کام آنے کے لیے اللہ کے یہاں بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آدمی جب اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر ہوتا ہے، جب اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری موت آنے والی ہے، اب میری موت اس بیماری کے اندر یقینی ہے، بہت مال تھا لیکن اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ نہیں کیا، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کو دے دوں، اللہ کے راستے کے اندر دے دوں، فلاں مسجد کے اندر دے دوں، مدرسے کے اندر دے دوں، میں یہ جگہ بنا لوں، کہیں کوئی رفاع عام کی چیز بن رہی ہے تو اس کے اندر شریک ہو جاؤں۔ علماء کرام کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اب اس کا مال یہ اپنا نہیں بچا، اب اس مال کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو گیا، لہذا اگر یہ وصیت کرتا ہے کہ میرا تمام مال فلاں مدرسے کو دے دیا جائے یا میرے تمام مال سے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی جائے، تو اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے، اب اس کی وصیت صرف 1/3 مال کے اندر نافذ ہوگی، 1/3 مال کے اندر نافذ ہوگی، اس کے علاوہ اب اس کا مال نہیں رہا، وہ مال اس کے وارث کا ہو گیا۔ ہاں، اس سے پہلے اس کا مال سب کے سب اپنا تھا، اگر اپنے اختیار سے
وہ چاہتا پورا مال دے دیتا، کسی مسجد کو دے دیتا، کسی مدرسے کو دے دیتا، کسی غریب کے گھر کو بنوا لیتا، بیوہ اور یتیم کی مدد کر دیتا، کسی یتیم بچوں کی پڑھائی کے اندر خرچہ کر دیتا، ان کی کفالت کو لے لیتا۔ یہ سارا کا سارا اس کو اختیار تھا اپنے پورے مال کے اندر۔ لیکن جب موت کا وقت شروع ہو گیا، گرگرا کی سی کیفیت آ گئی، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اس موت کے اندر اس بیماری کے اندر میری موت آ جائے گی، تب اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام مال کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ یہ تو اس سے پہلے کی کیفیت تھی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ یاد رکھو جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ حقیقتاً نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور مال کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے، پھر وہ کہے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے پروردگار تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہ دے دی کچھ اور دنوں کے لیے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اپنے مال کو صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ انسان جب موت کی کیفیت دیکھ لے گا تو وہ اس وقت اپنے پروردگار سے یہ اس کی تمنا کرے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن یہ یاد رکھ لو ہرگز جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحہ کی بھی تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے کہ جب مال تھا اس وقت تم اس کو کہاں خرچ کرتے تھے، اپنی عیاشی کے اندر خرچ کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ کے اندر مالدار بننے کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ لٹا دیتے تھے تاکہ لوگ میری تعریف کر دیں۔ لیکن اس وقت یہ یاد نہیں آتا تھا کہ آدمی حشر کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر ایک اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا، اس وقت تم کو یہ یقین نہیں تھا کہ آج اگر ہم 10 لاکھ روپیہ کسی مسجد کو دے دیں، کسی مدرسے کو دے دیں، کسی یتیم کی کفالت کے اوپر خرچ کر دے، بیواؤں کی کفالت کے اوپر خرچ کر دے، کسی رفاع عام کے اوپر خرچ کر دے، تو یہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں یہ صدقہ ہمارے لیے سایہ بنے گا۔ کیا ہمارے ذہن کے اندر کبھی یہ بات بھی آتی ہے؟ ہم دنیا کی معمولی شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہ کے اندر اپنی ایک کیٹیگری قائم کرنے کے لیے، ایک ویلیو بنانے کے لیے ہم لاکھوں لاکھ روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جبکہ پانی کی طرح روپیوں کو بہانا اسراف کے اندر داخل ہوتا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین کو قرآن پاک کے اندر شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ جو فضول چیزوں کے اندر اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان کو شیطان کا بھائی قرار دے دیا گیا، گویا کہ وہ شیطان کی اعانت کر رہے۔ وہاں پر خرچ کرنا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقتاً جس جگہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پر دینے کے لیے جب کوئی تقاضا آتا ہے تو ہمارے دل کے اوپر گرا گزرتا ہے کہ ہم اتنا روپیہ دے دیں۔ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں مہینے کے اندر 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، 2 مہینہ پہلے تو ہم نے ابھی دیا تھا، یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی دیا تھا، لیکن یاد اس کو رکھو جو ہم دے رہے ہیں وہ کسی کو نفع اٹھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ مال خود ہم اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ آج ہم فلاں مسجد کے اندر دے دیا، فلاں مدرسے کے اندر دے دیا، فلاں تنظیم کے اندر دے دیا، در حقیقت ہم نے ان کو نہیں دیا بلکہ ہم نے اپنے خزانے کے اندر جمع کر دیا۔ یہ مال موت کے بعد ہمیں کام دے گا، جہاں پر کوئی چیز کام نہیں دے گی وہاں پر یہ مال ہمیں نفع پہنچائے گا۔ یہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آدمی اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا، اور صدقات کے ذریعے سے آدمی کو کہ دنیاوی فائدے بہت ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، سوچئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور پکی، ایک مسلمان کو اپنے نبی کی بات کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں اور شک کرتا بھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور پکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ 100 روپیہ میں سے اگر 10 روپیہ صدقہ میں دیا تو 100 کے بچائے 90 بچا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا، اور سود لینے سے اور ربا یعنی سود لینے سے بندے کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ بظاہر 100 روپیہ پر 110 روپیہ ملا، 10 روپیہ کا فائدہ ہوا، ادھر 10 کا نقصان بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا اور سود کی وجہ سے مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ آئے دن ہم سب کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم اگر اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، ہم کسی کو دے کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو دے کر اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ مال ہمیں کام آئے گا۔ جب ہم مر کر جائیں گے تب اس وقت ہمیں یہ مال کام آئے گا، چاہے ہم مدرسے کے اندر دیں، مسجد کے اندر دیں، یتیموں کی کفالت کے اندر دیں، بیواؤں کی کفالت کے اندر دیں، جس جگہ بھی اس کو خرچ کریں گے یہ مال ہمارے اپنے کام آنے والا ہے۔ آج مال کی محبت کی وجہ سے اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ صدقہ کے ذریعے سے مال کم نہیں ہوتا، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ آج ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں بیماروں کے علاج کے لیے، ڈاکٹر کی فیس کے اوپر 1000 2000، جانچ کے نام پر 10 ہزار اور بڑے علاج کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ آج اگر صدقہ دینا ہوا 10 روپیہ دے دیا، 1000 روپیہ فیس دے رہے ہیں، 10 روپیہ صدقہ دے رہے ہیں، سوچتے ہیں 10 روپیہ صدقہ کرنے سے ہمارے بیمار کا علاج ہو جائے گا، تو یہ ہماری بھول ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ کہ جتنا ہم صدقہ دیں گے زیادہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس بیمار کو علاج شفا عطا فرمائے گا۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم صدقہ دیں گے تب آدمی زیادہ سے زیادہ بھی دے گا اور یقین کی بنیاد پر آدمی کو وہ چیز نظر بھی آئے گا۔ لہذا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ دوستی کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہاں پر انسان اپنی نیکیوں کا محتاج ہوگا اور نیکیوں کو کمانے کا ایک ذریعہ اپنے مال کا صدقہ بھی ہے۔ لہذا اس کے اندر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا بھی عطا فرمایا ہے اس میں سے آدمی صدقہ دیتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔